अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और इनसे हम आज जानेंगे पीपल्स पार्टी और पीटीआई के माबैन जारी मामलात के बारे में, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें हैं कि अंदरून खाना पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान कोई रवाबित हैं, और इसका जो इजहार है वो पीडीएम की जो सारी जमातें हैं उनमें बिलखसूस नून लीग जो है उसके भी बाज़ हलकों की जानिब से सामने आया है। और इसी तरीके से पीएमएल-एन यानी नवाज़ लीग और आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान भी कुछ मामलात ऐसे सुने जा रहे हैं जो सामने आ रहे हैं कि जनाब ये भी मुतवक्का तौर पर जो है नून लीग को सपोर्ट करेगी आने वाले दिनों में। तो हम जावेद शाह साहब से इन पर जवाबात चाहेंगे और इनका तबसरा सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मिंगल अप चैनल को, और उसके अलावा हमारे ट्विटर पेज पर जाकर हमें फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पेज को भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉलो कीजिए। जी जावेद शाह साहब, ये अभी आपके सामने मैंने दो चीज़ें रखी हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम मामले को? बहुत इस वक्त के तकाजे के ऐन मुताबिक हैं आपके सवाल, क्योंकि इस वक्त जो एक सियासी सफ बंदी हो रही है आने वाले इलेक्शन के लिए, तो आने वाले इलेक्शन में जैसा कि आपने पीटीआई के हवाले से कहा कि पीटीआई के पीपल्स पार्टी से नरम गोशा, जी हाँ, तो ये नरम गोशा हालात का तकाजा होता है, और जो हालात के आगे आने वाले जो तकाजे होंगे उसके ऐन मुताबिक पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है वो काम करेगी, और उसको किसी से हाथ मिलाने में कोई आर नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जमहूरी सोच पे। असल में पीटीआई के जो कायद थे उन्होंने ऐसी जिद बहस की हुई थी कि किसी से हाथ में मिलाएंगे नहीं करेंगे, चोर डकैते। अब हालात बदल गए, अब लाजमी उनकी पार्टी के लोग उनका साथ छोड़ के जा चुके हैं, और आने वाले इलेक्शन को भी उन्होंने पार्टिसिपेट करना है। अब तो इस इलेक्शन में अच्छा नून लीग और अगर पीटीआई मिल के इलेक्शन लड़ते हैं पीडीएम के प्लेटफार्म से, तो इसके भी इम्कानात कम हैं, क्योंकि नून लीग की अपनी सियासत है, पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है, पीटीआई की अपनी सियासत है, और जो दूसरी जमातें हैं पंजाब में जो अपना वजूद रखती हैं उनकी एक अलग सियासत है। तो आने वाले दिनों में ये सब बंदी हो सकती है, कोई इसमें नहीं। इस्तेहकाम पार्टी के फ्यूडल की सीटें हैं, उनकी नवाबों की जायदाद बड़ी बड़ी जिनकी है वो उसमें है इस्तेहकाम पार्टी में, और वो हैं लाजमी ज़मीनों के भी मालिक हैं, लैंड के भी शहरी तौर पर जहांगीर तरीन साहब जो है उसमें बहुत बड़ा तो अगर किरदार वो है। नून लीग की तरफ वो जाते हैं तो नून लीग को एक खातर खा सीटें देने में कामयाब हो जाएंगे। इस जिद में कि ये मुनर्रिफीन जो निकलने वाले नून लीग की तरफ अगर जाते हैं तो शायद पीपल्स पार्टी से पीटीआई का इत्तेहाद हो जाए कि वो अपने मुनर्रिफीन को वहाँ जाते हुए देखें। खुर्शीद शाह साहब ने भी ऐसा कोई अंदिया दिया है कि हम जो है सीटों को देखते हुए सीटों पर इत्तेहाद करेंगे बाज़ जमातों के साथ। सीट एडजस्टमेंट के तौर पर कहा जाता है इसको, तो ये कर लेंगे। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि उसमें और भी सियासी जमातें नई मंजिल आम पे आएंगी और फाल होके आएंगी, तो इस वक्त जो है अखाड़ा बना होगा लाहौर। जी हाँ, पंजाब जो है वो मरकजी किरदार अदा करेगा। लाहौर में था नून लीग पंजाब को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती, पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी हुक्मरानी चाहती है। अगर इस शर्त पे मामला तय हुए कि मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो शायद सूबे में पीपल्स पार्टी लूज़ कर दे कि भाई चलें आप, मगर वो भी इतने दिन से जद्दोजहद कर रही है, मरियम भी, उसको भी वज़ीर आज़म का शौक़ है, और नवाज शरीफ जो बाहर से आने के लिए पर तोल ले उनको भी वज़ारत का शौक़ है। तो ये सब एक शौकीन हैं वज़ारत उज़्मा के, आवाम की खिदमत के शौकीन ये बने तो शायद आवाम के मसले मसाइल हल हो जाएँ। जी हाँ, अब जो भी इख्तियार से निकाला जाता है बस वो फिर वो शोर मचाता है, किसी को उसको गाली देता है, उसको गाली देता है, ये करता है। अपने दौर में आवाम के मसाइल हल करो तो आवाम तुम्हें जी हाँ वापस लेके आ जाएंगे। अच्छा, आप ही की बात को जावेद शाह साहब मैं आगे बढ़ाऊंगा। आपने जो भी इल्ज़ामात का जिक्र किया, तो
تو یہاں ایک ہماری سیاست میں، یا آپ اسے کہیں کہ جنوبی ایشیا کی سیاست میں، ایک یہ خاص ترا رہا ہے یہاں کا کہ آپ اگر ہار جائیں تو وہی ادارے برے، اور اگر آپ جیت جائیں جب تک ان اداروں کی آپ کو سپورٹ ہے تو وہی ادارے اچھے. تو یہ والا جو سلسلہ ہے کہ فوج کے اوپر الزامات، عدالت کے اوپر الزامات، دوسرے چور ڈاکو، یا میں کسی بھی تمام جماعتوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ تمام جماعتوں کو یہاں ہمارے یہاں وتیرہ ہے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ معاملات یہ کس حد تک اچھے ہیں یا کس حد تک نقصان دہ؟ اصل میں پاکستان کی جو ایک معروضی حالات ہیں، اس کو جب سے پاکستان بنا ہے فوج کا عمل دخل ہو گیا. ایوب خان کے بعد عمل دخل اس میں شامل ہو گیا. اب فوج کا عمل دخل اس حد تک شامل ہے کہ وہ سیاستداں اگر وہ عمل دخل اپنا نہ بھی کرے تو سیاستداں کو ہوتا ہے آپ عمل کریں، جی ہمارا کوئی معاملات میں مداخلت کریں، ہمارا اتحاد نہیں بن رہا اس میں جوڑیں ہمیں. مطلب وہ ان کو ملوانے کی ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں سیاستداں کہ بھائی ہمارا، جیسے عمران خان کرتے رہے. جی عمران خان بھی کرتے رہے. یہ تمام افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں، اس کی میں مثال آپ کو ایسے دوں گا کہ اسکول میں بچے کو داخل کرایا جاتا ہے، ایک داخل کرانے آدمی جاتا ہے، بھائی اس کو داخل کر دیں آپ، وہ داخل ہو گیا. اب جو قابل بچہ ہوتا ہے وہ خود سروائیو کرتا ہے، اور جو نااہل بچہ ہوتا ہے وہ خود سروائیو نہیں کرتا، اس کو وقفے وقفے سے ٹیوشن لگانی پڑتی ہے کہیں اس کی، یا اس کے ٹیوٹر سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ ذرا اس کو وہ کرائیں یا پڑھائیں، یا پھر اس کے امتحان میں نمبر بڑھائے جاتے ہیں پیسے دے کے. تو یہ بھی سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے بھی ایسے ہی حالت ہے، ان کا اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے، اور جو کچھ تو سروائیو کر جاتی ہیں، ایک دم نکلتی ہیں بڑی جماعت ہو گئی، تحریک انصاف بن گئی، ادھر سے وہ نکل کے جماعت دوسری بن گئی. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلانی نرسری میں پیدا ہوئے ہیں، تو ان کا اس میں نہیں، کسی نہ کسی سے کوئی رابطہ ہوتا ہے. ایوب خان کی وزارت میں صدارت کے دوران بھٹو صاحب ایک نئے ٹیلنٹڈ نوجوان تھے. وہ آدمی جب حکومت بناتا ہے کوئی بھی ایسی ہوئی، وہ لاتا ہے نئے لوگوں کو لائیں، تو وہ پڑھے لکھے لوگوں کو لے آتے ہیں. وہ تو ایک چلتا ہے معاملہ. باقی ایک پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، ان کو بنا کے سروائیو پیسے دے کے، جیسے میرے بچے کی مثال، وہ اس بچے کی مثال ہے ان لوگوں کی، وہ جو پارٹیاں بنتی ہیں کہ پیسے دیے جاتے ہیں، ان کے نمبر بڑھائے جائیں چڑھانے کے لیے، پھر آخر وہ ایک حد تک ان کی مدد کی جاتی ہے، پھر وہ بالکل ہی جب سروائیو نہیں ہوتے تو ان پہ ہاتھ ہٹا لیا جاتا ہے. بولتے بھائی کیا کریں، آپ تو کچھ کر کے ہی نہیں دے رہے. کچھ پارٹیاں ایسی چڑھ جاتی ہیں جیسے تحریک انصاف. اب وہ چڑھنے کے بعد، سروائیو کرنے کے بعد، وہ جو اسکول میں داخلہ کرا کے آئے تو بولتے ہیں اس نے مجھے غلط اسکول میں داخلہ کرایا، اس کو گالیاں دینے لگتے ہیں، اس کو یہ کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنے، بلکہ اس کے خلاف ہی کارروائی کرنے لگتے ہیں، اس کو اجاڑنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. تو یہ ہے حساب کتاب. تو اس میں یعنی کہ بہت سی پارٹیاں ایسے ہیں جن کے اوپر فوج نے ان پہ ہاتھ رکھا، ان کو داخل کرایا اس سیاست کے اسکول میں، اور بعد میں وہ قداور لیڈر نہیں بن سکے. اب نواز شریف صاحب تھے، نواز شریف صاحب کو بھی جنرل جولانی اجلاس میں گئے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے گورنر جولانی پنجاب کے. انہوں نے کہا بھائی ایک ان کے تاجروں کی میٹنگ تھی یا اس میں کوئی بیٹھے، تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا وجہ اتفاق فاؤنڈری چلاتا ہوں، میں اس کا فائننس مینیجر. اچھا، نہیں آپ ایسا کریں کل سے آپ فائننس منسٹر بن جائیں گے. وہاں وہ فائننس وہاں ڈیل کرتے تھے، کل سے آپ وزیر خزانہ پنجاب کے. پہلے وزیر خزانہ بنے تھے نواز شریف، تو وہ مگر اب نواز شریف نے خود اپنے کو سروائیو کی. تو یہ اس طرح کے. اچھا، یہاں دوسری طرف اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو صدر عارف علوی ابھی اپنے پورے کنبے کو، بلکہ شاید کنبے کے بھی جو اور جان پہچان رشتہ دار جو تھے ان کو سب کو جمع کر کے 52 افراد پر مشتمل جو ہے یہ سعودی عرب میں انہوں نے جا کے حج کیا. اب اس میں جو ہے ابھی تک یہ اطلاعات کنفرم نہیں ہے، کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جیب خاص سے کیا ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ کے خرچے پہ سرکاری خزانے سے یہ 52 افراد گئے خصوصی اجازت کے بعد. تو اب وہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے شہزادہ سلمان سے جو ولی عہد بھی ہیں وہاں کے، خصوصی تصویر بھی بنائی. جی ہاں، خصوصی تصویر انہوں نے جو ہے بڑی مسکراہٹوں کی اور جو ہے شیئر کی ہے اپنے اکاؤنٹ سے. اور وہاں جو ہے اس بارے میں یہ چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں وہاں درخواست کی ہے، کیونکہ سعودی عرب کا ایک بہت بڑا ہمارے ہاں انفلوئنس ہے اس معاملے میں، ہماری سیاست کے اوپر ان کا بھی اثر و رسوخ ماضی میں بھی رہا ہے.
آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سود مند ہوں گے یہ حربے؟ اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان میں جیسا کہ آپ نے بھی کہا سعودی عرب کا رول رہا ہے، پیسے دیتے ہیں، خرچہ پانی دیتے ہیں، وہ یہاں سمجھ لیں عام جی ہاں، لینگویج جی میں ہاں، کہتے خرچہ پانی، جی ہیں۔ آپ نے ہاں اچھا تو لفظ استعمال اچھا، کیا۔ تو وہ ان کو اپنا پھر مطالبہ کوئی ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں لوگ پریشان حال ہوتے ہیں سیاستداں، یعنی کہ بیچارے نان شبینہ کو محتاج ہوتے ہیں، وہ پریشان ہیں، تو وہ جا کے ان سے فریاد کرتے ہیں کہ جناب پاکستان ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو یا ان کو نکال دیا جاتا ہے پاکستان سے۔ جیسے ماضی میں نواز جی شریف کو ہاں، نکالا انہوں نے، سعودی گورنمنٹ سے جا کے رابطہ کیا تو وہاں۔ اب اس وقت پریشان حال جو ہے عمران خان ہے۔ اس وقت عمران خان نے جو 9 مئی کا واقعہ کیا، اس پہ آرمی سے ان کی ایک سمجھو براہ راست جنگ کیا کریں گے، مگر بہرحال ایک ٹکرا ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی شرپسند تھے، تو جو شرپسند تھے تو ان کی آپ حمایت بھی نہ کریں، بلکہ آپ ان کی کھل کے مذمت کرنی کھل کے چاہیے۔ مذمت کریں، کڑی سے کڑی سزا لگائیں۔ جی ہاں، بھئی آرمی والوں نے تو یہاں تک کیا اپنے 25-27 جنرل اور بڑے بڑے افسران کو بھی 4 اسٹار فور جنرل، برخاست کر دیا، ان جی ہاں، کو نکالا ہے، آن ڈیوٹی جنرلوں کو جی ہاں، خود احتسابی کا عمل کیا اپنے جی ادارے میں۔ ہاں، تو وہ جب اپنے فوجیوں کو، اپنے جو وبا وردی افسران ہیں ان کو یہ ناہلی پہ کہ یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کیسے ہو گیا، جی ہاں، ان کی پوچھا گچھ کرنے کے چکر میں ان کو جب انہوں نے کنارے لگا دیا ہے، جی ہاں، تو وہ عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو کیسے چھوڑیں گے، جی یا ان شرپسندوں کو کیسے چھوڑیں گے جو کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ اگر عمران خان کی تعلق رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی۔ اب عمران خان یہ صورتحال دیکھ کے صدر علوی جو وہاں گئے، اب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بھئی وہ لام لشکر لے کے گئے، جی ہاں، سرکاری خزانے پہ اگر ان کا بوجھ تھا تو یہ تو بہت بڑی بات تھی، کیونکہ ہم لوگ تو سب پائی کو محتاج ہیں، بھائی بھائی، تو بہت بڑی انہوں نے مسٹیک کی۔ اگر انہوں نے اپنی جیب سے لگایا تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، ان کو میں سلام پیش کروں گا۔ اب جیسے بلاول جا رہے ہیں وزیر خراجہ ہمارے، وہ جاتے ہیں باہر تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی میں باہر جاتا ہوں اپنی جیب سے خرچہ کرتا ہوں، اپنی جیب سے۔ اب یہ تو کوئی اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں یا جہاں سے ان کے بل بنتے ہیں اندرون خانہ جو وہاں کمائے، چیک کیا جائے گا، وہاں سے پتہ چلے۔ مگر بلاول نے بھی بابانگ دہل کا اخبار میں بیان دیا ان کے پیپلز پارٹی والوں نے کہ ان کے ساتھی بھی جو جاتے ہیں وہ بھی اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہیں، وہ کوئی سرکاری خرچے پہ بوجھ نہیں ہے۔ اسی طرح علوی صاحب گئے، اب انہوں نے وہاں جا کے تو سلمان سے کہا ہوگا کہ بھائی ہمارے جو قائد ہیں وزیر اعظم سابقہ صاحب وزیر، کا، جی ہاں، وہ اس وقت معطوب ہوئے ہیں اور فوج کے اوپر فوج سے ان کی رساکشی ہے اور ناراضگی بڑھ گئی ہے، اور ناراضگی اس حد تک بڑھ گئی ہے اگر کوئی ان پہ ثابت ہو گیا کوئی ایسی بات تو ان کو سزا دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ پاکستان کے قانون اور پاکستان کے عدلیہ اور پاکستان کے ملٹری جو ہے ان کورٹس کو وغیرہ، جی کورٹ چھوڑے گی۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے، یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی ریلیکسیشن لینے گئے ہوں، وہ کوئی ان کو ان سے درخواست کی ہو، جیسا کہ کئی جگہوں پہ خبریں آ چکی ہیں کہ بھائی انہوں نے عمران خان کے لیے ریلیکسیشن کا مظاہرہ کرانے کو مطالبہ کیا کہا ہے، ہے جی کہ ہاں، وہ اسی گورنمنٹ سے کہیں اور عاصم منیر صاحب سے کہیں کہ بھائی ذرا ان پہ ہلکا ہاتھ رکھیں، کہنے کا جی مقصد ہاں، ہے۔ اب یہ کس حد تک آرمی اس پہ کرتی ہے تو وہ آرمی پہ منحصر ہے اور پاکستان کے یعنی کہ جو سپہ سالار ہیں ان پہ منحصر ہے۔ باقی یہ اگر انہوں نے واقعی کہا ہوگا تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معاملات میں اگر کوئی پیسے بھی دے رہا ہے اس کو مداخلت نہیں کرنی جی ہاں، چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا جاوید صاحب، ایک اور چیز کی میں نشاندہی کروں گا اور چاہوں گا کہ اس پر آپ اپنا تبصرہ دیں۔ ایک صحافی ہیں مہندی حسن، جو انٹرنیشنل میڈیا پر چھائے ہوئے اور بہت ہی بابانگ دہل بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جیسے کہ آپ کے علم میں روز ہی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ تقریر کرتے ہیں، ویڈیو بلاگ کرتے ہیں، تو اور ان کے مختلف انٹرنیشنل جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ان کا انٹرویو بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو مہندی حسن کا تعلق الجزیرہ سے بھی رہا ہے، CNN سے بھی رہا ہے، مختلف میڈیا ان سے رہا ہے۔ ابھی میں عمران خان کا میرا 1-2 دن پہلے ایک انٹرویو نظر سے ہوا ہے جس میں انہوں نے بڑے سخت سوالات کیے ہیں، جس پہ عمران خان کہتے ہیں کہ میرے دور میں یہ سب کچھ نہیں ہوا جو میرے ساتھ جتنا بدتر کھایا جا رہا ہے، جس پہ اس نے ان کو وہ چیزیں گنوائیں کہ بھئی آپ کے دور میں بھی میڈیا پہ بھی پابندی رہی، جرنلسٹ کو بھی جو ہے اٹھایا بھی گیا، قید بھی کیا گیا، غائب بھی کیا گیا، تو ان سب چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ لیکن عمران خان بہرحال ان کے سامنے کوئی بزد تھے، لیکن بہرحال
وہ اتنا تیار ہوتا ہے وہ جرنلسٹ مہدی حسن جو ہے کہ اس نے عمران خان کو بے بس کر دیا بلا کر. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی روز یہ ویڈیو لاگ اور وہی الزامات کا سلسلہ جو وہ کرتے آئے ہیں شروع دن سے پاکستان کے اداروں پر؟ اصل میں ایک سینئر صحافی ہیں مہدی حسن صاحب، اور یہ الجزیرہ سے پہلے یہ مختلف چینلوں میں جی ہاں کام کرتے رہے، پاکستان میں بھی پہلے رہے ہیں. یہ شروع کے ایام میں جب یہ الیکٹرانک میڈیا آیا تو یہاں پاکستان کے چینل میں کچھ عرصے رہے. اس کے بعد یہ وہاں امریکی ایک چینل میں چلے گئے تھے، اسکائی اس کا نام. جی ہاں جی ہاں. اس کے بعد یہ اسکائی پہ بھی الجزیرہ میں لگے ہیں. تو بہرحال انہوں نے جو سوال کیے ہیں بالکل صحیح سوال ہے. عمران خان کے دور میں صحافیوں پر بھی سب کچھ ہوا، یعنی کہ پابندی بھی لگی، ان کو چینلوں سے نکلوایا گیا. حامد میر صاحب کو، حامد میر کو نکلوایا گیا. بڑے بڑے محسن بیگ پہ جیسے فائرنگ ہو گئی، اس طرح عرفان صدیق کو ہتھکڑیاں لگا دیں. وہ 70 سال کا بزرگ تھا، متی اللہ جان کو بھی. تو یہ ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اسد طور کو اٹھایا. اسی طریقے سے بہت سارے صحافیوں کو ان کے، مگر عمران خان سے جب کوئی پوچھتا تھا تو بولتے مجھے پتہ نہیں. تو وہ اتنے لا علم وزیر اعظم تھے تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. بہرحال اب اس کے علاوہ انہی کے دور میں 25 کے قریب آدمی تھے جن پہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلا. 3 میں سے سزائے موت سنائی گئی 3 کو. اور ایک آدمی وہ تھا جو فوج کی نشاندہی کرتا تھا، جنرل بھائی یہ لوٹ رہا ہے، جنرل فلانا یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. وہ ایک خط لکھتا تھا عسکری، وہ جو تھا وہ اب کل رہا ہوا ہے. اس کو آرمی باجوہ صاحب کو خط لکھتا تھا کہ بھئی آپ کے آرمی والے یہ کر رہے ہیں، نشاندہی کرتا تھا صرف خط لکھ کے. اس کو اٹھا لیا. وہ ایک بڑے آرمی کا آفیسر جنرل کا لڑکا تھا عسکری، تو ان کو اب چھوڑا ہے. اور وہ ایسی جگہ رکھا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ پورے عرصے میں عمران خان کو، ان کو صرف خط لکھنے پہ. اب کل ان کی ریلیز ہوئے. وہ اسی طریقے سے اپنا حامد میر نے بلوچ جو جاتے ہیں، جو لاپتہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آواز بلند کی، ایک ریلی نکالی، یہ کیا. تو ان پہ اس دور میں ماضی میں عمران خان سے پہلے کا بھی دور تھا، یا عمران خان اس سے پہلے ان نے فائرنگ کی تھی کراچی میں. جی ہاں کراچی میں. کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو آپ کہتے ہیں کہ لفافہ یا ایجنسی کا آدمی، ایجنسی کو پھر ان پہ یہ فائرنگ کرنے والے کون ہیں؟ افسر عالم پہ فائرنگ ہوئی، آن ڈیوٹی تھے وہاں اپنے. بڑے بڑے صحافیوں کو، لفافہ صحافی سلیم صحافی ہیں، سلیم صحافی، ان پہ لفافہ صحافی کہتے ہیں، افسر عالم ہیں. اصل میں جو عمران خان کی، ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اب عمران خان کی آپ فیور شروع کر دیں، ناجائز حمایت شروع کر دیں، ان کی باتیں شروع کریں کہ بھئی عمران خان ایسے ہیں، عمران خان ایک نجات دہندہ ہیں، عمران خان یعنی کہ وہ نظام لے کے آ رہے ہیں مدینہ کی ریاست کا جو رسول اللہ کا نظام تھا، اور اس طرح، اور امام حسین کے جیسے وہ گردن کٹوا رہے ہیں اپنی، اس طرح کی باتیں کریں. بہت اچھا صحافی ہے، دیکھو حق کی آواز بلند کر رہا ہے. باقی اگر کوئی آدمی غیر جانبدار ہو کے عمران خان کی بھی غلطی کی نشاندہی کرے گا، مریم کی بھی غلطی، آصف زرداری کو بھی نشاندہی کرے گا، ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنائے گا، نواز شریف کو بنائے گا، تو وہ تو حامد میر جیسے ہیں اور یا صحافی جیسے ہیں، انہوں نے تنقید بھی کر رہی ہے اور مخالف. اب جب آپ ان کو بالکل ہی لفافہ کہہ دیں گے، بالکل ہی یک طرفہ، اور آپ کا جو بریگیڈ ہے جو میڈیا پہ آپ نے سوشل میڈیا پہ آیا تھا، وہ ان کی ماں، بہن، بیٹی کسی کو نہیں چھوڑ رہا، گالیاں مغلظات بک رہا ہے ان کے لیے میڈیا پہ، ان کے بارے میں. ان صحافیوں کو جو آپ کی فیور نہیں کر رہے، عمران خان کی پی ٹی آئی کی فیور نہیں کر رہے، ان کو اتنا برا بھلا سوشل میڈیا پہ کہا جاتا ہے کہ میں وہ لینگویج یہاں استعمال نہیں کرتا. عامر لیاقت حسین نے بھی اس چیز کی شکایت کی میرے ساتھ بہت. تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے، اختلاف کو برداشت کرنا چاہیے، تعمیری تنقید کو برداشت کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اس میں الطاف حسین ہو یا عمران خان ہو، شہرت کی بلندیوں پہ ہوں، تو ان کو جب بلندیوں پہ پہنچ جائیں تو اپنی تعمیری تنقید اپنی برداشت کرنی چاہیے، اور یہ پوچھنا چاہیے بھائی آپ کو اطلاع کہاں سے ملی، میں اس کو ریموو کرتا ہوں، یہ معاملات ہے. مگر یہاں تو یہ ہے کہ جو تعریف کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے عمران خان، جو نہیں کر رہا وہ عمران خان کا مخالف ہے، اور اس کا چاہنے والا بھی صرف تعریف سننا چاہتا ہے، عمران خان کی مخالفت سننا نہیں چاہتا اس کا چاہنے والا بھی. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی آ رہے ہیں میدان میں اور وہ یوں ہو رہے ہیں، انہوں نے اتنے پیسے 1 منٹ میں دے دیے، یہ کر دیے. بھائی آپ صرف تنقید سننے کو، اب یہ میں نے بتایا 25 آدمی کو ان کے دور میں اٹھایا تھا،
تو جی آپ کیا کہیں گے عمران خان کہاں تھے؟ صحافیوں کو سے نکالا گیا چینل، عمران خان پھر یہ تنقید نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں بول سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ تعمیری تنقید سننی چاہیے، اور اپنے کو عمران خان کو ان فیوچر اب جو سیاست کریں گے اس میں یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں ان کو سیاست میں رہنا چاہیے، اور ان کو سیاست سے کوئی آؤٹ کرنے والے جو عناصر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنس نہیں ہونا چاہیے. عمران خان کو سیاست میں رہنا چاہیے، اور ان کو پاکستان میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور عوام کو بتانا چاہیے کہ میری سیاست کیا ہے، عوام کے مسئلے مسائل پہ آواز بلند کرنا چاہیے. بس یہ. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین، اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے اس درخواست کے ساتھ کہ ویڈیوز کو پورا دیکھیے. چینل کو جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ٹویٹر پیج اور انسٹاگرام کو فالو کیجیے. بہت شکریہ. آپ سے اجازت، اللہ نگہبان.